Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, जरा एक लम्हे को रुकें और एक गहरी सांस लें. क्या आप जानते हैं कि इस सांस में जहर भी हो सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि अगर आपके आसपास में कोई शख्स सिगरेट पी रहा है तो न सिर्फ वो सिगरेट उसको नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि वो आपके लिए भी उतना ही नुकसानदेह है. सिगरेट के धुएं के अंदर मौजूद निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और टार उसे मुहलिक और जानलेवा बना देते हैं. इसीलिए सिगरेट को एक खामोश कातिल भी कहा जाता है. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट नंबर 7 टोबैको एंड योर हेल्थ, और पर्दा उठाएंगे उन जानलेवा और मुहलिक असरात से जो सिगरेट के धुएं से आपको पहुंच सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल स्टूडेंट्स, दिस इज पेज नंबर 73. जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन कर लें और मेंटली तैयार हो जाएं कि हमने चैप्टर को समझना है, इसको पढ़ना है. आपने अक्सर देखा होगा जब हम ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो मेरी हमेशा से ये रिक्वेस्ट रहती है स्टार्ट में वीडियो की बुक आपके सामने मौजूद हो. ऑल्दो कि टेक्स्ट तो स्लाइड्स की फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में आपके सामने मौजूद होते हैं, वहां से देख के आप चैप्टर को समझ सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट, जब बुक आपके सामने होगी तो उस टेक्स्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, बहुत सारे लाइक इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस या फ्रेजल वर्ब यूज होंगे, उनको आप नोट कर सकते हैं. लाइंस को अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हैं, साथ अपने नोट्स बना सकते हैं. और जब मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स या उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप वो बुक पे सामने ही लिख लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि आपका एनालिसिस बहुत अच्छा बिल्डअप होगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एनालिसिस ही चाहिए होता है. जितना अच्छा आपका उस पर एनालिसिस होगा तो जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने आंसर में. और जाहिर है जितनी अच्छी आपको समझ आएगी उतना अच्छा उस टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करेंगे, उतना ही अच्छा आप पेपर में उसको अच्छे से लिख भी पाएंगे. बहरहाल बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पोर्शन की जानिब. दैट इज द टेबल ऑफ कंटेंट्स. बहुत सिंपल सा टेबल ऑफ कंटेंट है. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज ट्रांसलेशन. लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखेंगे और इसमें जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उनके मीनिंग्स को भी साथ में देखेंगे. और सबसे बढ़ के उस टेक्स्ट को समझने की कोशिश करनी है. जितना अच्छा टेक्स्ट समझ आएगा उतना अच्छा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे. सेकंड पोर्शन इज अबाउट द समरी, द क्रक्स ऑफ द टेक्स्ट. जो कोर एलिमेंट्स होंगे उनको कंबाइन करके एक ही स्लाइड में आपके सामने पेश करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से पूरे चैप्टर का खुलासा समझ आ जाए. थर्ड पोर्शन इज अबाउट द वोकैबुलरी. आपने देखा होगा जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो चीजों को एक्सप्लेन करता हूं मैं और आपको अच्छे से समझ आ जाती है, लेकिन वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में, एक लिस्ट की फॉर्म में आपके साथ में एंड पे दोबारा से वर्ड्स, उनके उर्दू मीनिंग्स और उसके साथ साथ सिनोनिम्स शेयर करता हूं ताकि आपको वो एक कंबाइंड फॉर्म में, एक लिस्ट की फॉर्म में आपको चीजें मिल जाएं. सो वेरी सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट. बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पोर्शन की जानिब. दैट इज द ट्रांसलेशन. सो जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन कर लें और इसके ट्रांसलेशन को अपने बहुत अच्छे से सुनना है. The next time you see a packet of cigarettes, notice what is written on the label. अगली बार जब आप सिगरेट का पैकेट देखें तो ये नोट करें कि लेबल पर क्या लिखा है. स्टूडेंट्स, बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है. अब नुकसानदेह तो है सेहत के लिए, लेकिन कितनी नुकसानदेह है और कैसे कैसे वो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, कैसे कैसे वो आपकी जिंदगी के लिए खतरे का बायस बनती है, इसको जब आप चैप्टर को बहुत अच्छे से सुनेंगे, उसको समझेंगे और उसकी जो कोर इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे, तो उसके बाद जब आप कभी किसी सिगरेट के पैकेट को देखेंगे, आपकी नजर पड़ेगी तो आप उसके ऊपर जो लिखी हुई इबारत है उसको आप बड़े गौर से पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि इट इज अ वार्निंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग टू योर हेल्थ. तो ये क्या होती है? ये आपकी सेहत के लिए सिगरेट नोशी की खतरात के बारे में एक इंतबा है. ठीक है. अगेन, जो आप सिगरेट का पैकेट देखते हो, सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो कुछ लाइंस इंग्लिश में और उर्दू में लिखी होती हैं, तो वो लाइंस बेसिकली क्या होती हैं? वो लाइंस वार्निंग होती हैं, एक इंतबा होती है. और वो किस चीज की इंतबा होती है कि आपकी सेहत के लिए सिगरेट नोशी कितने खतरे का बायस बन सकती है, कि उसके बारे में आपको एक वार्निंग दी जाती है. Most governments require cigarette makers to warn people about the risks of smoking. Warn का मतलब होता है किसी को किसी चीज से खबरदार करना, और रिस्क जो भी उसके खतरात हैं, जो उसके मुज़रात हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं,
اس سے خبردار کرنا. تو زیادہ تر حکومتیں سگریٹ بنانے والوں کو پابند کرتی ہیں کہ وہ لوگوں کو سگریٹ نوشی کے خطرات سے آگاہ کریں. آلدو کہ وہ سگریٹ کے بزنسز کر رہے ہیں اور ظاہر سگریٹ تمباکو کی پروڈکشن ہو رہی ہے, اس پہ سارا پروسیس ہو رہا ہے, اس کی پیکیجنگ ہو رہی ہے اور پورے ملک میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے اپنا وہ ایک سسٹم چلا رہے ہیں, اپنے وہ بزنس کر رہے ہیں. لیکن وہ باؤنڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ لوگوں کو اس چیز کو سمجھائیں, اس چیز کو بتائیں کہ سگریٹ نوشی ان کے لیے کتنی نقصان دہ ہے. In the past, people did not know about the dangers of cigarette smoking. ماضی میں لوگ سگریٹ نوشی کے خطرات سے آگاہ نہیں تھے. But medical experts have learned that the smoke from the tobacco contains poisonous substances which can damage your body. لیکن جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں, جو طبی ماہرین ہیں, انہوں نے اس چیز کو جان لیا ہے, اس پہ ریسرچ کی ہے اور وہ بات لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ تمباکو کے دھوئیں میں زہریلے مادے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس سے پہلے اگر ہم بات کریں آج سے 20, 25, 30 سال پہلے کے جو لوگ تھے وہ شاید اتنا زیادہ اویئر نہیں تھے. لیکن اب ظاہر ہے میڈیکل سائنس پہلے سے بہت زیادہ ترقی کر گئی ہے اور جو طبی ماہرین ہیں انہوں نے اس چیز کو جان لی ہے اور اس چیز کو وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ سگریٹ کا جو دھواں ہے, تمباکو کا جو دھواں ہے بیسیکلی, وہ اس میں کچھ ٹاکسک سبسٹانسز ہوتے ہیں, کچھ زہریلے مادے ہوتے ہیں اور وہ جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے اس پورے چیپٹر میں یہی پڑھنا ہے کہ وہ کون سے زہریلے مادے ہوتے ہیں سگریٹ کے اندر, وہ کس کس طریقے سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. Smoking tobacco in pipes or cigars is just as harmful as smoking cigarette. تو پائپ میں یا سگار میں تمباکو نوشی کرنا اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ سگریٹ پینا. اب آپ تمباکو انہیل کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے, ٹھیک ہے, آپ وہ پائپ کی شکل میں کر رہے ہیں, لائک جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں لوگ حکا پیتے تھے, ٹھیک ہے, آج کل بھی اس کے ماڈرن ورژنس, اس کے ماڈرن فارمز پائی جاتی ہیں. تو آپ پائپ کے ذریعے پی رہے ہیں یا آپ سگار کے تھرو اس کو انہیل کر رہے ہیں, اس کے دھوئیں کو انہیل کر رہے ہیں, تو وہ کسی بھی صورت میں آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اسموکنگ ٹوبیکو از آلسو ہارمفل, اور ڈائریکٹلی اگر آپ تمباکو پی رہے ہیں یا سگریٹ پی رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے آپ کی صحت کے نقصان دہ ہے ہی ہے. ٹوبیکو ان اینی فارم ڈیمیجز یور ہیلتھ. تمباکو کسی بھی شکل میں آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس کی کوئی بھی شکل ہے, وہ کسی بھی صورت میں ہے, وہ دھوئیں کی صورت میں ہے, وہ پائپ کی صورت میں ہے, وہ سگار کی صورت میں ہے, وہ لٹرلی سگریٹ ہی ہے, تو کسی بھی صورت میں وہ آپ کے جسم کے لیے, آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. 3 seconds after a person starts smoking a cigarette, his heart beats faster, his blood pressure rises, and a portion of the oxygen in his blood is replaced by a harmful gas. اب یہ سٹیپس دیکھیں جو سٹیپس یہاں بتائے گئے ہیں ماہرین کی طرف سے کہ سگریٹ پینے کے 3 سیکنڈ بعد ہی انسان کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے, اس کے بعد اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور اس کے خون میں موجود آکسیجن کا ایک حصہ ایک نقصان دہ گیس سے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسی کوئی اسموکر, کوئی سگریٹ پینے والا جب سگریٹ پیتا ہے, یا سگریٹ تو چلو ایک ٹرم ہوگی نا, کوئی تمباکو کو کسی بھی فارم میں انہیل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو ہارٹ ریٹ ہے, ہارٹ بیٹ کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہونے لگتا ہے, اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, اور اس کے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے خون کے اندر جو ہے آکسیجن کا ایک بڑا حصہ موجود ہے, اس آکسیجن کو ریپلیس کرتا ہے پوائزنس گیسز سے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پروسیس سمجھ آ گیا. ناؤ cancer causing chemicals also fill his lungs every time he inhales the smoke. کینسر پیدا کرنے والے کیمیکلز بھی ہر بار جب وہ دھواں اندر کھینچتا ہے تو اس کے پھیپھڑوں میں بھر جاتے ہیں. تو جب کوئی بھی تمباکو کو انہیل کرتا ہے, اس کے دھوئیں کو انہیل کرتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, سگار پیتا ہے, یا کسی بھی فارم میں اس کو انہیل کرتا ہے, تو ایسے کیمیکلز جو کہ کینسر پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے پھیپھڑوں کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ بھر جاتے ہیں, وہ جراثیم اس کے پھیپھڑوں کے اندر بھر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس طریقے سے اس شخص کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے. Nicotine, carbon monoxide and tar are the most dangerous substances in cigarette smoke. اگر اسپیسیفکلی ہم سگریٹ کی بات کریں تو اس میں 3 ایسے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, 3 ایسے پوائزنس سبسٹانسز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہمارے پورے چیپٹر کا یہی حاصل ہے کہ ہم ان 3 ایلیمنٹس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے, نکوٹین, نمبر 2 کاربن مونوآکسائڈ, اور نمبر 3 ٹار. اب یہ سگریٹ کے دھوئیں کے اندر یہ 3 زہریلی قسم کی گیسز ہیں, ایک زہریلے مادے ہیں, خطرناک مادے ہیں جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں. سب سے پہلے ہم نکوٹین کی بات کریں تو نکوٹین میکس دا بلڈ ویسلز نیرور سو دیٹ دا ہارٹ مسٹ ورک ہارڈر ٹو پمپ بلڈ تھرو دا باڈی. نکوٹین خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے
دل کو جسم میں خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے وہ ایک پمپنگ مشین ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ پورے جسم کا جو گندا خون ہے وہ ہمارے دل کے اندر انٹر ہوتا ہے ایک سائڈ سے, اور دل اس کو پیوریفائی کرتا ہے اور اس کو پمپ کرتے, جب وہ پمپنگ ہو رہی ہے نا, پمپنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے وہ سارے کا سارا جو خون ہے پیوریفائی ہو کے صاف ہو کے واپس دوسری سائڈ سے سارے کے سارے جسم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو یہ پروسیس جو ہے وہ ہمارا 24 گھنٹے 24/7 جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اب جب کوئی شخص سگریٹ پیے گا تو سگریٹ کے اندر نکوٹین ہے. نکوٹین کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ جو بلڈ کی جو ویسلز ہوتی ہیں جن کے اندر بلڈ جو ہے وہ بلڈ کا جو رستہ ہے دل تک, ٹھیک ہے, اس کو نیرو کر دیتا ہے, اس کو تنگ کر دیتا ہے. اور ظاہر ہے جب وہ اپنی نارمل حالت میں ہوں گے تو بلڈ اپنی نارمل روٹین سے اپنی نارمل سپیڈ سے چلتا رہے گا, لیکن جب آپ انہی ویسلز کو تنگ کر دو گے, انہی رستوں کو, انہی نالیوں کو اگر آپ تنگ کر دیں گے تو اس کی وجہ سے بلڈ کو باڈی پارٹس تک پہنچنے کے لیے دل کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, دل کو اپنی پمپنگ جو ہے وہ فاسٹ کرنی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میکینزم ہے دل کے چلانے کا کہ اس نے کس سپیڈ سے پمپ کرنا ہے, کس چیز سپیڈ سے اس نے پیوریفائی کرنا ہے گندے خون کو اور صاف خون کو باڈی کے باقی حصوں تک پہنچانا ہے, اب اس کو پہلے سے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے وہ جب پہلے سے زیادہ ایفرٹ کرے گی تو دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں, دل جو ہے وہ کمزور پڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا نقصان نکوٹین کا یہ ہے. The flow of blood in smoker's body is reduced because of nicotine. نکوٹین کی وجہ سے سگریٹ نوش کے جسم میں خون کا بہاؤ کیا ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. اب اگلی سلائڈ پر بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی, لیکن میری کوشش ہے کہ چیپٹر کے ٹرانسلیشن نہیں بلکہ آپ کو سمجھایا جائے. تو سب سے پہلے جو پہلا ایلیمنٹ ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں, سگریٹ نوشی جو شخص کرتا ہے تو سگریٹ کے دھوئیں کے اندر نکوٹین پایا جاتا ہے. اور پہلی چیز کہ نکوٹین سب سے بڑا نقصان آپ کے جسم کو اس طریقے سے پہنچاتا ہے کہ وہ جو آپ کے بلڈ ویسلز ہیں ان کو تنگ کر دیتا ہے. تو وہ جب آپ کی خون کی ویسلز, خون کی جو نالیاں ہیں وہ تنگ ہو جائیں گی تو اس کا پریشر سارے کے سارا پڑے گا آپ کے دل پر, کیونکہ دل کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی, اور جب زیادہ محنت کرنا پڑے گی تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں خون کا بہاؤ جو ہے وہ کم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہے. اب چلتے ہیں اپنے سیکنڈ ایلیمنٹ کی جانب, دیٹ از کاربن مونو آکسائڈ. سو کاربن مونو آکسائڈ از دا ہارمفل گیس دیٹ ریپلیسز پارٹ آف دا آکسیجن ان بلڈ. ہمارے بلڈ کے اندر جو ہے وہ آکسیجن ہوتی ہے, تو کاربن مونو آکسائڈ کیا کرتی ہے کہ ایک ایسی نقصان دہ گیس ہے جو خون میں موجود آکسیجن کے ایک حصے کی جگہ لے لیتی ہے, ٹھیک ہے. تو جہاں پہ اس خون کے اندر آکسیجن ہونا چاہیے تھا, جب آپ سگریٹ پیئیں گے تو اس آکسیجن کو ریپلیس کر دے گی کس کے ساتھ, کاربن مونو آکسائڈ کے ساتھ. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ the oxygen level in a smoker's blood is lowered by this poisonous gas. تو یہ زہریلی گیس سگریٹ نوش کے خون میں آکسیجن کی مقدار کو کم کر دیتی ہے. ایک سرٹن جو ایک مقدار ہے ہمارے بلڈ کے اندر آکسیجن کی ہونی چاہیے. اب کتنی ہونی چاہیے مجھے ذرا بایو کے اسٹوڈنٹ ذرا کمنٹس میں بتائیں. نیکسٹ از ٹار. ٹار ڈیمیجز لنگ ٹیشوز. تار آپ کے جو پھیپھڑوں کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور یہ کس طریقے سے آپ کے لنگس پہ افیکٹ کرتا ہے, آپ کے لنگس آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے. It affects the hair-like parts of cells called cilia that line the breathing tubes. Breathing tubes students آپ کی سانس لینے والی جو نالیاں ہیں ان کو کہا جاتا ہے. یہ خلیوں کے بال جیسے حصوں کو متاثر کرتا ہے جنہیں سیلیا کہا جاتا ہے, جو سانس کی نالیوں کے کناروں پر موجود ہوتے ہیں. اب جو آپ کی سانس کی نالی ہے جس کے تھرو آپ آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو آپ ایکسہیل کرتے ہیں, یعنی کہ آکسیجن آپ اپنے اندر لے کے آتے ہیں پھیپھڑوں میں اور پھیپھڑوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں. وہ جو نالیاں ہیں ان کو ہم سانس کی نالیاں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان سانس کی نالیوں کے کناروں پر سیلز ہوتے ہیں جن کے اوپر بال کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے, بال کی طرح کے وہ ایک خلیے ہوتے ہیں, سیلز ہوتے ہیں جن کو سیلیا کہا جاتا ہے. یہ ان کو متاثر کرتا ہے. By moving back and forth, the cilia sweep dust and particles out of the lungs to the throat and mouth so that they can be breathed or coughed out. اب اس پروسیس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ بیک اینڈ فورتھ کا مطلب ہوتا ہے آگے پیچھے حرکت کرنا. تو یہ جو سیلیا ہے اس کا بیسکلی فنکشن کیا ہے کہ آگے پیچھے حرکت کر کے سیلیا پھیپھڑوں سے گرد و غبار اور ذرات کو صاف کر کے گلے اور منہ تک لے جاتے ہیں. تو سیلیا کا بیسک فنکشن کیا ہے کہ سیلیا جو ہے آپ کے پھیپھڑوں کے اندر جو گرد و غبار ہے, جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں ان کو صاف کرتا ہے. اور کس طریقے سے صاف کرتا ہے, بیک اینڈ فورتھ موومنٹ کر کے. یہ ہلتا رہتا ہے, آگے پیچھے موو کرتا رہتا ہے, جس طرح جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے سویپ کیا جاتا ہے, جھاڑو دیا جاتا ہے,
تو جھاڑو میں کبھی جھاڑو کو آگے لے کے جاتے ہیں, کبھی پیچھے لے کے جاتے ہیں, تو یہ موومنٹ کرتا ہے. اور یہ جب موومنٹ کرتا ہے تو جو بھی گرد و غبار آپ کے پھیپھڑوں کے اندر موجود ہوتا ہے, یہ اس کو وہاں سے کلیکٹ کر کے آپ کے گلے اور آپ کے منہ تک لے جاتا ہے, تاکہ انہیں سانس کے ساتھ باہر نکالا یا کھانسی کے ذریعے خارج کیا جا سکے. ٹار اسے کس طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے؟ when tar from cigarette smoke builds up in the lungs, it forms a sticky brown mass which slows down the action of the cilia. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو سگریٹ نوش ہیں یا ایسے لوگ جو کہ کسی بھی وے سے تمباکو کو انہیل کرتے ہیں, ان کا سیلیا کیسے افیکٹ ہوتا ہے ٹار کے تھرو, کہ جب سگریٹ کے دھوئیں کا ٹار پھیپھڑوں میں جمع ہو جاتا ہے تو یہ ایک چپچپا سا بھورا سا مادہ بنا دیتا ہے جو سیلیا کی حرکت کو سست کر دیتا ہے. تو ایک شخص جو کہ سگریٹ پیتا ہے یا کسی بھی وے سے ٹوبیکو کو انہیل کرتا ہے, اس کے دھوئیں کو انہیل کرتا ہے, جس کی دھوئیں کے اندر ہمیں ٹار ملے گا, وہ ٹار کیا کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جا کے, آپ کے پھیپھڑوں کے اندر جا کے ایک میوکس سا, ایک چپچپا سا بھورے کلر کا جو ایک مادہ ہے وہ اس میں چسپاں ہو جاتا ہے, وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں سٹور ہو جاتا ہے, اور اس کے سٹور ہونے کی وجہ سے جو سیلیا کی موومنٹ ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, سلو ہو جاتی ہے. ظاہر ہے اب اس کا فنکشن ہے کہ بیک اینڈ فورتھ موو کر کے ذرات کو باہر نکالنا, جب اس کی موومنٹ سلو ہو جائے گی تو وہ ذرات کہیں نہ کہیں آپ کے لنگس کے اندر ہی رہ جائیں گے, جو بعد میں انفیکشن بنے گا اور بعد میں بیماریوں کا سبب بنیں گے. Smoking 1 packet of cigarettes every day puts a cup of tar into the lungs each year. اب یہ اس پہ غور کریں کہ روزانہ ایک پیکٹ سگریٹ پینے سے ایک سال میں پھیپھڑوں میں 1 کپ کے برابر تار جمع ہوتا ہے. اب آپ اندازہ کریں ایک ایسا شخص جو روزانہ ایک پیکٹ, جس میں نارملی میرے خیال سے 20 سگریٹ ہوتے ہیں, اگر وہ 20 سگریٹ ڈیلی پیتا ہے تو ایک سال تک اگر اس کی یہ روٹین رہتی ہے تو اس کی باڈی کے اندر, اس کے پھیپھڑوں کے اندر 1 کپ, اب آپ دیکھ لیں آپ کا چائے کا جو کپ ہوتا ہے اس طرح کے 4 کپ اگر مل جائیں تو 1 لیٹر بنتا ہے, مطلب 1 پاؤ کا 1 کپ ہوتا ہے بیسیکلی 250 ملی گرامز کا. تو اتنا جو ٹار, یعنی کہ 4 سال میں آپ سمجھ لیں 4 سال اگر اس کی روٹین ہے تو 1 لیٹر جو بہت بڑی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے, اتنا ٹار اس کے پھیپھڑوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ہماری باڈی میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیز جو ہے ہماری باڈی میں آ رہی ہوتی ہے اور ہمیں نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے. یہاں پہ ایک چیز کی میں کلیئرٹی دے دوں, بہت سارے لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے یار میرے تو دادا ابو بھی پیتے تھے, میرے ابو بھی پیتے تھے, میں بھی پی رہا ہوں, تو ہمیں تو کوئی آج تک فرق نہیں پڑا. تو ہر باڈی کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن اٹ سیلف وہ جراثیم آپ کی باڈی کے اندر ہوتے ہیں, آپ کی باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ جو کینسر کے جراثیم ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے اندر وہ آلریڈی وہ موجود ہوتے ہیں, لیکن ان کا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس کو اٹیک نہیں کرنے دیتا, لیکن وہ جراثیم آپ کی باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کے اندر اتنا ٹار جمع ہو رہے, اگر ذرا سی بھی غفلت برتی یا کوئی ایسی بیماری کسی وجہ سے آپ کو ہو گئی جس میں آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال نہ رکھا ہے, کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے, تو وہ بعد میں جب اٹیک کرے گا تو پھر وہ آپ کو پھر کینسر تک لے کے چلا جائے گا, پھر آپ کے لیے اس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. Cigarette smoke also causes a lung disease known as chronic bronchitis. اب ایک اور بیماری کے بارے میں دیکھیں کہ سگریٹ کا دھواں ایک پھیپھڑوں کی بیماری بھی پیدا کرتا ہے جسے کرونک برونکائٹس کہا جاتا ہے. تو ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے آپ کی باڈی کے اندر ٹار جمع ہوتا ہے, اور پھیپھڑوں کی ایک اور بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرونک برونکائٹس, وہ بھی سگریٹ کے اسموک کی وجہ سے ہوتا ہے. It occurs when smoke irritates the lining of the bronchial tube, making them produce too much mucus. میوکس کا ہوتا ہے وہ جو بلغم سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چپچپا سا مادہ ہوتا ہے, بلغم ہوتا ہے, اس کو میوکس کہتے ہیں. سو یہ جو کرونک برونکائٹس ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب دھواں جو آپ کی برونکائل ٹیوبز ہوتی ہیں اس کی نالیوں کی تہ کو متاثر کرتا ہے اور انہیں ضرورت سے زیادہ بلغم پیدا کرنے پر مجبور کرتا ہے. تو جو کرونک برونکائٹس ہے یہ ایسی ہوتی ہے جب آپ کی باڈی کے اندر دھواں انٹر ہوتا ہے تو آپ کے جو برونکائل ٹیوبز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے, اس کی جو سرفیس ہے اس کو متاثر کرتا ہے, اس کو افیکٹ کرتا ہے, اور جب وہ سرفیس آپ کی افیکٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ کی باڈی کے اندر جو میوکس ہے, جو ایک بلغم ہے, وہ ضرورت سے زیادہ پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک تو نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس کی موئسچر کے لیے ضروری ہے ان ٹیوبس کے لیے, لیکن جب ضرورت سے زیادہ ہوگا تو وہ جو کرونک برونکائٹس ہے وہ جو ہے وہ بیماری آپ کو لنگس کی بیماری ہو جائے گی. اب بیسکلی یہ میوکس کرتا کیا ہے؟ The mucus blocks the air tubes and a person with bronchitis coughs a lot to get rid of it.
یہ جو میوکس ہے، یہ جو بلغم ہے، یہ جو چپچپا سا مادہ ہے، یہ ہوا کی نالیوں کو بند کرتا ہے اور برونکائٹس کے مریض اسے خارج کرنے کے لیے اس کو بار بار کھانسی کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو اس کی نالیوں کو بند کر دیتے ہیں، کیونکہ میوکس ہوتا ہے، چپچپا سا مادہ ہوتا ہے، اور جو اس کا مریض ہوتا ہے وہ اس کو ذرا اس کو خارج کرنا ہوتا ہے، اس کو اپنی باڈی سے باہر لے کے جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کو کھانسنا پڑتا ہے، اور وہ جب بار بار اس کو کھانسی آتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ تکلیف اس کو بار بار ہوتی ہے. As tar builds up on the walls of the air tubes and lungs over the years, it can cause cancer cells to grow. تو جب بہت عرصہ گزر جاتا ہے کہ ٹار جو ہے آپ کی سانس کے نالیوں میں جمع ہوتا جا رہا ہے اور پھیپھڑوں کے جو انر والز ہیں اس کے پر جمع ہوتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ جو کینسر کے سیلز ہیں وہ وہاں پہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی افزائش، ان کی پروڈکشن اور وہ ملٹیپلیکیشن وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے. Cancer cells multiply and destroy the healthy cells, and after some time the lungs will not function correctly. اب کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ اٹسیلف بڑے اسٹرانگ سیلز ہوتے ہیں، اور اس کے خلیے اس طریقے سے بڑھتے رہتے ہیں، اس کے سیلز بڑھتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ موجود جو صحت مند سیلز ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں، ان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد پھیپھڑے آپ کے صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے. The only way to treat lung cancer is to remove all or part of the diseased lung. اب جب آپ کو آپ کی حالت یہاں تک پہنچ جائے اور یہ سارے آپ کے باڈی کے اندر چیزیں چلنا شروع ہو جائیں، تو اگر آپ کو پھیپھڑوں کا اللہ نہ کرے کینسر ہو جائے، تو اس کا واحد علاج یہ ہے کہ بیمار پھیپھڑے کو مکمل طور پہ یا جو افیکٹڈ پارٹ ہوتا ہے جو جزوی طور پہ اس کو جو ہے آپ کی باڈی سے باہر نکال دیا جاتا ہے. سو دس ٹائپ آف کینسر از دا سیکنڈ ہائیسٹ کاز آف ڈیتھ امنگ پیپل ہو اسموک. اس قسم کا کینسر سگریٹ نوش افراد میں موت کی دوسری بڑی وجہ ہے. تو کتنا اس کا میجر امپیکٹ ہے. نان اسموکرس ریئرلی گیٹ کینسر. جو نان اسموکرس ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو سگریٹ نوشی نہیں کرتے، ان کو شاذ و نادر کینسر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھیپھڑوں کا کینسر ہے، جو لنگس کا کینسر ہے، ایک ایسے شخص کو جو سگریٹ نوشی کرتا ہے اور چین اسموکر ہے، اس کے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو لنگس کینسر ہو. اگر ایک شخص سگریٹ نوشی نہیں کرتا تو اس کے بہت کم چانسز ہیں کہ اس کو، بہت ہی ریئر کیسز ہیں کہ اس کو لنگس کینسر ہو. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سگریٹ نوشی ہی ہے، ٹوبیکو کو، اس کے دھوئیں کو انہیل کرنا ہے. Even though smoking is dangerous to health, smokers often find it very difficult to quit the habit. اگرچہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سگریٹ نوش اکثر اس عادت کو چھوڑنا بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں. ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس عادت سے جان چھڑانا. اب ایک شخص جو ہے 5 سال سے 10 سال سے 15 سال سے سگریٹ پی رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے اس کے کانسیکوینسز کہ یہ آگے جا کے بہت زیادہ بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، موت کا سبب بن سکتا ہے، لنگس کینسر کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو چھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہے. ان کے لیے اتنا زیادہ مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اسموکر باڈیز بیکم سو یوزڈ ٹو نیکوٹین دیٹ دے ہیو اے نروس ریئیکشن وین دے ڈونٹ گیٹ اٹ. نروس ریئیکشن سے مراد ہے کہ ان کی باڈی کے اندر ایک اعصابی رد عمل ہوتا ہے. یعنی سگریٹ نوشوں کے جسم نکوٹین کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ جب انہیں یہ نہ ملے، انہیں نکوٹین نہ ملے، وہ سگریٹ نہ پئیں، تو ان کی باڈی کے اندر ریئیکشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی جو نروز کے یعنی کہ اعصابی جو رد عمل ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے اس کو چھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ہاں، ناممکن نہیں ہوتا، لیکن بہت زیادہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. So quitting smoking is the hardest during the first few days. سگریٹ چھوڑنا پہلے چند دنوں میں سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. The body tells the brain that it wants nicotine. جسم دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اسے نکوٹین چاہیے. ایک شخص جو بہت عرصے سے اسموکنگ کر رہا ہے، جب وہ اسموکنگ چھوڑے گا تو انیشیل ڈیز میں اس کو پرابلم یہ ہوگا کہ جب اس کو سگریٹ پینے کا دل کرے گا تو اس کی باڈی کیونکہ یوز ٹو ہوئی ہوتی ہے نکوٹین کی، تو اس کی جو باڈی ہے وہ میسج دیتی ہے تھرو نروز برین کو کہ مجھے نکوٹین چاہیے اور میری اس کو ضرورت ہے، مجھے وہ چیز ابھی ملنی چاہیے. It takes a lot of willpower for a person to resist smoking at that point. So this is the point کہ اس وقت سگریٹ نوشی سے بچنے کے لیے ایک شخص کو بہت زیادہ عزم اور بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. Eventually, however, the body will learn how to get along without nicotine. ہم آخرکار جسم یہ سیکھ لیتا ہے کہ نکوٹین کے بغیر کس طریقے سے گزارا کرنا ہے. اب اس بات کو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ہماری باڈی کے لیے شوگر بہت زیادہ نقصان دہ، ہم سب کو اس چیز کا پتہ ہے، لیکن شوگر کے بغیر یا میٹھی چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. لیکن اگر آپ 15-20 دن یہ پریکٹس کر لیں کہ آپ میٹھا کم کر دیں یا کم کھائیں یا بالکل ختم کر دیں، تو اس کے بعد آپ کی باڈی جو ہے وہ خود بخود اس چیز کو سمجھ لیتی ہے کہ کس طریقے سے اس شوگر کی
جو ڈیفیشنسی ان ٹرمز آف کہ آپ یوز کرتے تھے اس کو کیسے پورا کیا جائے، تو آپ اس کے بعد عادی ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کی چیزوں میں ذائقہ آنا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب آپ کی باڈی نکوٹین کی عادی ہو گئی ہے تو وہ سگنل دے گی کہ مجھے نکوٹین چاہیے. لیکن جب آپ اپنے آپ پہ تھوڑا سا حوصلے کا مظاہرہ کر لیں، اپنے آپ پہ تھوڑا سا جبر کر لیں وقتی طور پہ، تو آپ کی باڈی یہ سمجھ جاتی ہے کہ کس طریقے سے نکوٹین کے بغیر گزارا کرنا ہے. ٹھیک ہے. So some people think that chewing tobacco, that is پان اور نسوار, won't harm their health, but they are wrong. اب یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ بہت سارے لوگ دلائل دیتے ہیں کہ سگریٹ سے نقصان پہنچتا ہے، اس کا دھواں ہوتا ہے، تو نسوار سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. دیکھیں ہم نے شروع میں چیز پڑھ لی کہ کسی بھی فارم میں اگر ٹوبیکو آپ اپنی باڈی کے اندر لے کے جا رہے ہیں، دھوئیں کی فارم میں لے کے جا رہے ہیں، یا کسی سالڈ فارم میں، یا جس بھی طریقے سے اس کا ذائقہ جیسے آپ کے منہ میں جا رہا ہے، تو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمباکو کو چبانا جیسے پان اور نسوار یہ صحت کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن وہ غلط ہے. نکوٹین کین انٹر دا باڈی تھرو بلڈ ویسلز ان دا ماؤتھ. نکوٹین منہ کی خون کی نالیوں کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتی ہے. اب جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کی باڈی کے اندر نکوٹین انٹر ہوتی ہے تھرو انہیل آف دا اسموک، لیکن جو لوگ نسوار یا پان ڈالتے ہیں ان کی باڈی کے اندر وہ خون کی نالیوں کے ذریعے جاتی ہے. تو ایونچولی دونوں کے اندر نکوٹین کی مقدار ان کی باڈی میں جا رہی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نسوار اور پان کا کوئی نقصان نہیں ہے. It then makes the heart speed up, and chewing tobacco also leads to other health problems. اور اس کے بعد جب آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہو جاتی ہے تو پھر یہ دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی ہے، اور تمباکو کو چبانا دیگر صحت کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی باڈی میں بہت سارے ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں. It can cause mouth cancer or damage the gums so that the teeth become loose and fall out. یہ منہ کا کینسر پیدا کر سکتا ہے یا مسوڑوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے دانت ہلنے لگتے ہیں اور گر سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کینسر ہے وہ صرف لنگس کا کینسر نہیں ہوتا. لنگس میں جو کینسر ہو رہا ہے وہ موسٹ پروبیبلی دھوئیں کی وجہ سے، نکوٹین کی وجہ سے، ٹار کی وجہ سے اور کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے، سگریٹ نوشی کے تھرو وہ ہو رہا ہے. اور جو ماؤتھ کا کینسر ہے وہ جن کو آپ کہتے ہیں جن سے نقصان نہیں پہنچتا، نسوار یا پان وغیرہ، ان کے تھرو جو ہے وہ آپ کی ماؤتھ کا کینسر آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے عادی ہیں. In many countries, it is against the law to sell tobacco to young people. کئی ممالک میں نوجوانوں کو تمباکو بیچنا قانون کے خلاف ہے. ہمارے ملک پہ بھی یہ قانون ہے کہ 18 سال سے کم بچہ سگریٹ خرید نہیں سکتا، اور جو دکاندار ہیں وہ ان کو بیچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو جو شاپ کیپرز ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ عمل کریں سختی کے ساتھ. Even if a person doesn't use tobacco, he or she still can be harmed by it. اگر کوئی شخص تمباکو کو استعمال نہ بھی کرے پھر بھی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص تمباکو یوز ہی نہیں کرتا، اس کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے جو نان اسموکرز ہیں، جو سگریٹ نہیں پیتے. Every time you breathe, inhale near people who are smoking, breath in poisonous substances. تو جب بھی آپ سگریٹ نوش لوگوں کے قریب سانس لیتے ہیں تو آپ زہریلا مادہ اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو سگریٹ پی رہا ہے، اور جب وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں پھیلتا ہے اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے آپ ہوا کو انہیل کر رہے ہیں نا، تو اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ آپ کی باڈی کے اندر بھی جا رہے ہیں. Nearly 2/3 of the smoke from a cigarette goes into the air around the smoker. سگریٹ کے دھوئیں کا تقریباً 2/3 حصہ، 2/3 سے مراد اگر اس کے 3 پارٹس کر لیے جائیں تو اس کے 2 پارٹ جو ہیں وہ 2/3 کہلاتے ہیں. تو سگریٹ کے دھوئیں کا تقریباً 2/3 حصہ سگریٹ نوش کے ارد گرد کی ہوا میں پھیل جاتے ہیں، یعنی کہ ایک حصہ وہ انہیل کرتا ہے اور 2 حصے جو ہیں وہ ہوا میں پھیل جاتے ہیں. اب ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہوا سے اس کو انہیل کر دے گا تو اس کے لیے تو زیادہ نقصان اس کو پہنچے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے تو اس کو منع کریں، یا اس کے پاس اٹھ کے ہم ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ کوئی سگریٹ نہ پی رہا ہو. When you breathe it in, the smoke can damage your body in the same way that it harms the smoker's body. تو جب آپ یہ دھواں سانس کے ذریعے اندر لیتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کو اسی طرح نقصان پہنچا سکتا ہے جیسے یہ سگریٹ نوش کے جسم کو پہنچاتا ہے. مطلب اس وقت جب آپ کے ساتھ کوئی شخص بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہے تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایکٹیو اسموکر ہے، آپ پیسیو اسموکر ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں سگریٹ موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں سگریٹ موجود نہیں ہے. سگریٹ وہ بھی پی رہا ہے، سگریٹ آپ بھی پی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیں. So medical experts have learned that people who live with smokers have a greater risk of getting lung cancer than people who live with non-smokers. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ طبی ماہرین نے یہ جانا ہے کہ جو لوگ سگریٹ نوشوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں پھیپھڑوں کا کینسر ہونے کا خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جو سگریٹ نوشوں کے ساتھ نہیں رہتے.
اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ کے دوست سگریٹ پیتے ہیں جن کی صحبت میں آپ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی نقصان دہ جتنا وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. Because of the danger to non-smoker, many countries have laws prohibiting smoking in public places. اب جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے, جو غیر سگریٹ نوش ہیں, ان کے خطرے کے پیش نظر بہت سارے ممالک میں جو پبلک ایریاز ہیں, عوامی مقامات ہیں, اس پر سگریٹ نوشی پر پابندی کے قوانین موجود ہیں. اب ظاہر ہے میں سگریٹ نہیں پیتا, لیکن میرے آس پاس لوگ سگریٹ پینا, اور میں ان کو منع بھی نہیں کر سکتا, تو اس لیے گورنمنٹ نے لاز یہ بنائے ہوتے ہیں. جیسے بہت ساری پبلک پلیسز ہیں, مالز ہیں, لائبریریز ہیں, اس کے علاوہ بسز ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے اندر سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے سگریٹ نہ پیے. اور آپ کا رائٹ ہے, اگر آپ کسی بس میں بیٹھے ہوئے, کسی گاڑی میں بیٹھے, پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہیں اور وہاں پہ کوئی شخص سگریٹ پی رہا, آپ اس کو منع کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کر سکتا اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف دا گورنمنٹ. The picture of a burning cigarette with a single or double line drawn across it is the international no smoking symbol. ایک جلتی ہوئی سگریٹ کی تصویر جس پر ایک یا دو لکیریں بنی ہوں سگریٹ نوشی ممنوع کا بین الاقوامی نشان ہے. تو آپ کی اسکرین پہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ جو ایک سگنل نظر آ رہا ہے, ایک سمبل نظر آ رہا ہے جس میں ایک سگریٹ ہے جو جل رہا ہے اور اس کے اوپر ایک لائن نظر آ رہی ہے, تو یہ انٹرنیشنل سمبل ہے کس کا, نو اسموکنگ کا. تو جس بھی جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سمبل بنا ہوا ہے تو وہاں پہ سگریٹ نوشی قانوناً جرم ہے, وہاں پہ آپ کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے. سو دس واز آل اباؤٹ دا ٹرانسلیشن اینڈ ایکسپلینیشن آف دا چیپٹر. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا, اور نہ صرف ٹرانسلیشن بلکہ آپ نے آج سے ارادہ کیا ہوگا کہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ اس کو کوئٹ کریں گے اور ول پاور کا مظاہرہ کریں گے. اور وہ لوگ جو سگریٹ نہیں پیتے ان کے لیے سبق یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے آپ سگریٹ نہیں پیتے, لیکن اگر آپ کی کمیونٹی میں آپ کے آس پاس لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ ان سے اس وقت کم سے کم دور ہو جائیں جب وہ سگریٹ پی رہے ہوں, تاکہ اس کی وجہ سے آپ کو نقصان نہ پہنچے. بہرحال بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ پورشن کی جانب, دیٹ از دا سمری, دا کرکس آف دا ٹیکسٹ. آئی ہوپ کہ یہ چیپٹر آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہوگا. بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, لیکن ظاہر سمری تو ہم نے ایک دفعہ دیکھنی ہوتی ہے. مجھے اسٹوڈنٹس نے میسج کیا تھا کہ سر آپ سمری کو ایکسپلین نہیں کرتے, تو جب میں نے پورے چیپٹر کو اتنی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا تو میرا نہیں خیال کہ اس سمری کو دوبارہ سے ان ورڈز کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے, کیونکہ ٹیکسٹ آپ کو سمجھ آ گیا, آپ کو ایکسپلین کر دیا گیا, آپ کو ورڈز کے میننگز ساتھ ساتھ بتا دیے گئے. تو سمری اس لیے چلو آپ کی آسانی ہے, اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس نوٹ کرنا چاہتے ہیں, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. آپ کو پتہ چلے گا ہاؤ وی کین سمرائز دا ٹیکسٹ اور what type of elements, what type of sentences we should add while writing a summary. تو صرف آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے. سو پڑھ لیتے ہیں دفعہ سمری اس کی. Smoking introduces harmful substances like nicotine, tar and carbon monoxide into the body, which damage the lungs, heart and other organs. These chemicals reduce oxygen supply, force the heart to work harder and can lead to chronic cough, breathing problems and life-threatening diseases such as cancer. Both direct and indirect, that is called passive smoking, are dangerous, as poisonous smoke affects not only smokers but also people around them. Warnings about its deadly effect are essential to protect public health. So this is a very simple and a very brief summary of the whole chapter. Now the last part of today's discussion is the vocabulary. I hope کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ چیپٹر بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, اتنے زیادہ مشکل الفاظ اس میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم نے اس کو ایک دفعہ دیکھنا ہوتا ہے. So I have some words, ان کے میں اردو میننگز اور synonyms آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. The very first word, or you must say the expression is poisonous smoke, زہریلا دھواں, toxic smoke یا harmful fumes, fume بھی دھوئیں کو کہتے ہیں. Next one is harm, کسی چیز کو نقصان پہنچانا, to damage something. Gradually, آہستہ آہستہ, بتدریج, slowly, progressively. اور then carbon monoxide, ایک گیس ہے جو کہ بہت زہریلی گیس ہے جو خون میں آکسیجن کی جگہ لیتی ہے, اور اس کو ہم CO بھی کہتے ہیں کیمیکلی. Then nicotine, again تمباکو میں پایا جانے والا ایک کیمیکل سبسٹانس ہے, ایک کیمیائی مادہ ہے. اس کے بعد ٹار ہے, ایک گاڑا اور چپچپا سا مادہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے پھیپھڑوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے. دین ڈسٹرائے, کسی چیز کو تباہ کرنا, برباد کرنا. اور اس کے علاوہ فورس ٹو ورک ہارڈر, محنت پر مجبور کرنا. جب کوئی اسموکر اسموک کرتا ہے تو اس کی باڈی کے اندر دھوئیں کے ذریعے جو پوائزنس سبسٹانسز جاتے ہیں تو دل کو جو ہے وہ پمپنگ تیز کرنا پڑتی ہے, کیونکہ اس کی جو نالیاں ہیں, خون کی نالیاں ہیں, تنگ ہو جاتی ہیں تو اس کو زیادہ اس پہ پریشر پڑتا ہے. تو اس پرسپیکٹو سے لکھا ہے فورس ٹو ورک ہارڈر. کرونک کف, دائمی کھانسی, ایک ایسی کھانسی جو لانگ ٹرم چلتی ہے. وارن, خبردار کرنا, متنبہ کرنا, الرٹ کرنا.
ڈائریکٹ براہ راست یا سیدھا، اسٹریٹ، امیجیٹ، انڈائریکٹ بالواسطہ کسی دوسرے ذریعے سے، سیکنڈری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ڈیڈلی افیکٹس، اس کے جو اثرات ہیں، افیکٹس ہیں، وہ قاتل ہیں، مہلک ہیں، لیتھل ہیں، لائک اس سے موت بھی ہو سکتی ہے. اور دا لاسٹ ون از اسینشیل، یعنی بہت زیادہ ضروری، وائٹل، کریٹیکل، نیسیسری. سو دیز آر دا ورڈس. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. So this was all about today's discussion. I hope کہ یہ چیپٹر آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے پریکٹیکلی اس چیپٹر سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا. اگر کوئی کوشچن ہے تو لازم مجھے کامنٹ کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک بھی یہ ٹائملی پہنچ جائے. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ڈسکشن کے ساتھ، ایک اور چیپٹر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ.